क्या मिर्जा मसीह मौत था? जी वो मसीह मौत थे। मिर्जा गुलाम कादियानी एक वाहिद शख्स है इस्लामी तारीख के अंदर जिसने मुजद्दिदीन का भी दरवाजा बंद किया है। ये बड़ी बात को समझें कि आपके मजहब की रूह से जो आपकी किताबों में मौजूद है, ना कोई नबी आना है ना कोई मुजद्दिद आना है। कि मिर्जा गुलाम कादियानी सन ऑफ चिराग बीबी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद आया है और नबी है और आखिरी है और खुद को मोहम्मद और अहमद कहता है। तो झगड़ा सारा इस बात का है कि मिर्जा गुलाम कादियानी खुद को मनवाना चाहता है खातमुन नबिय्यीन और खातमुल अंबिया। मिर्जा गुलाम कादियानी कहता है कि जो इस्लाम के खातमुल अंबिया हैं जिनका नाम मोहम्मद और अहमद है, ये दोनों नाम मेरे अल्लाह ने रखे हैं। और ये कहता है ये राज था, ये राज, ये कुफर था, राज नहीं था, ये कुफर था। ये मोहम्मद नाम रखना कुफर है। नहीं अल्लाह से डर जाओ, अल्लाह से डर जाओ। मिर्जा गुलाम कादियानी कह रहा है कि अल्लाह ने जो खातमुल अंबिया के जो दो नाम है अहमद और मोहम्मद वो मेरे रखे हैं, ये कुफर है। खत्म नबूवत और खातमुन नबिय्यीन के मानी और मफहूम के हवाले से हमने अहमदी या कादियानी हजरात के साथ एक बराह रास्त डिबेट और मुकालमे का आगाज़ किया है। इंशाअल्लाह उसका पहला हिस्सा भी आप मुलाहिज़ा करेंगे। मेरी चंद बुनियादी बातों को इंतहाई तवज्जो से सुनिएगा ताकि आपके लिए इन डिबेट्स को समझना और इनसे कुछ नतीजा निकालना आसान हो सके। सबसे पहली बात, असल तनाज़ा, असल मसला है क्या कादियानियों के दरमियान और मुसलमानों के दरमियान इस खत्म नबूवत के हवाले से? असल मसला यह कि मुसलमानों के नज़दीक आखिरी नबी खातमुल अंबिया खातमुन नबिय्यीन मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है और कादियानी मज़हब के मुताबिक आखिरी नबी बमाना खातमुल अंबिया या खातमुन नबिय्यीन मिर्जा गुलाम कादियानी है। अब ये वो बात है कि जो अक्सरियत अहमदी हजरात की नहीं जानती। इंशाअल्लाह इन मुकालमाजात में, इन डिबेट्स में जब ये बातें आपके सामने हवालों के साथ आएंगी तो आपके लिए बात को समझना आसान हो जाएगा। दूसरी बात, पूरी इस्लामी तारीख में मिर्जा गुलाम कादियानी खुद को मुस्लिम कहलाने वाला एक वाहिद शख्स है जिसने ये कहा कि मुजद्दिदीन का सिलसिला भी ख़त्म हो चुका है और मिर्जा गुलाम कादियानी आखिरी मुजद्दिद है। अब ये वो देखें, अंबिया का सिलसिला ख़त्म होना वो तो बात मौजूद है, कुरान में है, हदीस में है, उम्मत का इजमाई अकीदा है। लेकिन मुजद्दिदीन का सिलसिला भी ख़त्म हो जाना और मिर्जा गुलाम कादियानी का आखिरी मुजद्दिद होना, ये वो इंतहाई मसह का खेज बात है जिसे मिर्जा गुलाम कादियानी ने की है। देखिए, कादियानी आपको क्या बताते फिरते हैं कि नबूवत जारी है और मिर्जा गुलाम कादियानी के नज़दीक सिलसिला मुजद्दिदीन भी ख़त्म हो चुका है। पॉइंट नंबर 3, जहाँ तक ताल्लुक है इस बात का कि हमने मिर्जा गुलाम कादियानी की किताबों से, तहरीरों से, उसके खुलफा की तय्युस जब ये बात समझी है कि मिर्जा गुलाम कादियानी खुद को आखिरी नबी मनवाना चाहता है, तो आगे से अहमदी या कादियानी ये कहते हैं कि हम अपनी तशरीहात को उन तहरीरों में डाल रहे हैं। इस वीडियो में हम आपको इंशाअल्लाह सुनवा देंगे, दिखा देंगे। मिर्जा ताहिर जो कि कादियानी जमात का चौथा खलीफा था, हम आपको उसकी ज़ुबान से वाज़े अल्फाज में यही बात सुनवा देंगे कि उनके नज़दीक इस उम्मत में मिर्जा गुलाम कादियानी के अलावा कोई नबी नहीं आ सकता। अब मुझे बताएं, अगर नबूवत का सिलसिला कादियानी मज़हब के मुताबिक मिर्जा ताहिर के बकौल मिर्जा गुलाम कादियानी पे ख़त्म हो गया तो फिर मिर्जा गुलाम कादियानी आखिरी नबी हुआ कि ना हुआ? लेकिन ये वो बात है जो ये कभी भी लोगों के सामने वाज़े नहीं करेंगे, उन्हें कभी नहीं बताएंगे, लेकिन ये हकीकत है। अगली बात, मिर्जा गुलाम कादियानी की नबूवत का मामला ऐसा है कि मिर्जा गुलाम कादियानी के मानने वाले, जैसा कि आप जानते हैं, लाहौरी और कादियानी ये दो बुनियादी और दो बड़े ग्रुप हैं। उनमें ग्रुप्स तो और भी हैं, लेकिन लाहौरी और कादियानी दो बड़े ग्रुप हैं अहमदी जमात के। लाहौरी जमात ये कहते हैं मिर्जा गुलाम कादियानी ने नबूवत का दावा ही नहीं किया और वो नबी था ही नहीं। यानी मिर्जा गुलाम कादियानी की नबूवत का मसला ऐसा है कि उसको मानने वाले भी उसको समझ नहीं सकते। और इंशाल्लाह इस वीडियो में आप देखेंगे कि वो जो कादियानी आया था इसमें बातचीत करने के लिए, उसे खुद नहीं पता कि मिर्जा गुलाम कादियानी की नबूवत को वो किन अल्फाज में बयान करे। अब खुद देखिए ज़रा, मिर्जा गुलाम कादियानी के नज़दीक उसकी नबूवत गैर हकीकी है, नाकिस है, मजाजी है और इस्तिआरा वाली है। भले ऐसी भी कोई नबूवत होती है कि जो गैर हकीकी हो, मजाजी हो, इस्तिआरा वाली और नाकिस हो? भाई ये अल्फाज तो नबूवत के साथ मैच ही नहीं करते। अगली बात आप ये देखें कि मुझे ये बताएं, जब असल मसला ये है जो इंशाल्लाह अभी आपके सामने इस वीडियो में आ जाएगा कि मिर्जा गुलाम कादियानी आखिरी रसूल खुद को कह रहे हैं, उसके बाद अहमदी या कादियानी हजरात का किताबें छापना, डिबेट्स करना, वीडियोस बनाना और लोगों को बताना कि जनाब सूरह निसा की आयत की रूह से अल्लाह ताला 4 इनाम देते हैं जो कि अल्लाह के रसूल की इताअत करता है और उन 4 में से एक नबूवत का इनाम है। खुदा की कसम, ये कायनात के बहुत बड़े झूठों में से एक झूठ बोलते हैं ये लोग इनके नज़दीक। और मिर्जा गुलाम कादियानी की स्टेटमेंट है कि मैं आखिरी रसूल हूँ।
انشاءاللہ ان ویڈیوز کے اندر یہ تمام باتیں آپ کے سامنے آئیں گی۔ اور آخری بات، جب یہ لوگ عاجز آ جاتے ہیں، جب ان سے کوئی جواب نہیں بن پڑتا، جب ان کے سامنے مرزا غلام قادیانی کا آخری نبی ہونے کا دعویٰ اس کی کتابوں سے، اس کے خلفاء سے سامنے آ جاتا ہے، پھر یہ کیا کہتے ہیں؟ اچھا جب عیسیٰ آئیں گے تو وہ کیا نبی نہیں ہوں گے؟ اور خدا کے بندو، اپنی کامن سینس سے سوچو، اللہ تعالیٰ نے جو نبوت کا سلسلہ شروع کیا سیدنا آدم علیہ السلام سے، اور ہمارے عقیدے کے مطابق، قرآن کے مطابق، حدیث کے مطابق اس کو ختم کیا جا کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پہ، تو سیدنا عیسیٰ علیہ السلام آپ سے پہلے ہیں کہ بعد میں ہیں؟ بھائی عیسیٰ علیہ السلام کو نبوت ملنا، ان کا نبوت کا مشن، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس سے پہلے ہے، مکمل ہو چکا ہے۔ اور دوسری بات، جب وہ دوبارہ آئیں گے تو ان کے آنے کا مقصد سورہ آل عمران کی آیت کی روشنی میں دین محمدی کی نصرت ہے۔ وہ دوبارہ آ کے اپنی نبوت کا مشن جاری نہیں کریں گے، بلکہ وہ دین محمدی کی نصرت کے لیے قرآن کریم کی آیت کی روح سے آئیں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تمام نبیوں سے وعدہ لیا ہے۔ تو انشاءاللہ یہ تمام باتیں آپ کے سامنے آئیں گی۔ ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ قادیانیوں کو، احمدیوں کو ہدایت سے نوازے۔ اب ویڈیو کو دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے نبوت کا جو سلسلہ شروع کیا سیدنا آدم علیہ السلام سے، اس کی تکمیل، اتمام اور اس کو ختم کر دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے اوپر۔ یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ بالکل۔ اس کے بعد کا کیا ہے؟ اس کے بعد کوئی بھی نہیں۔ آپ نے حدیثہ کے متعلق کچھ نہ کچھ گفتگو کی تھی نا، اس وہ الفاظ کیا تھے جو میں نے نوٹ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نبوت ملی ہے اس دنیا کے اندر، جو ان کی نبوت کا جو مشن ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس سے پہلے ہے، بعد نہیں ہے۔ جی، جو بعد میں آئیں گے تو وہ ان کو نبوت نہیں ملے گی۔ بعد میں میں آپ کو بتاتا ہوں، بعد میں اگر آپ چاہتے ہیں میرے پاس حوالہ موجود ہے، مرزا غلام قادیانی نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے سارے نبیوں سے، سنیے کا بات دھیان سے، میرے پاس حوالہ اسلام موجود ہے۔ مرزا نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ آل عمران کی آیت کی روشنی میں، جو آپ بھی کوٹ کرتے ہیں، جو نبیوں کا میثاق والی آیت کہی جاتی ہے، مرزا کہتا ہے کہ اس آیت میں اللہ نے سب نبیوں سے یہ عہد لیا ہوا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ انہوں نے ایمان لانا ہے اور ان کی نصرت کرنی ہے۔ تو قرآن کی اس آیت کی روح سے، اس میثاق نبیین کی آیت کی روح سے عیسیٰ علیہ السلام نے دین محمدی کی نصرت کے لیے آنا ہے اور شریعت محمدی کے مطابق معاملات فرمانے ہیں۔ جی بات کریں آپ۔ جی ہاں جی، یہ تو میں آپ کی بات سمجھ لگی، ان کا آنا تو سمجھ لگ گیا، لیکن کس حیثیت سے آنا، یہ اصل مسئلہ تھا۔ اس پر آپ کو بتایا نا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی نصرت، جو کہ قرآن کریم کی آیت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سب نبیوں سے عہد لیا، اسی کا آپ کو بتا رہا ہوں میں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ سب نبیوں سے عہد لیا کہ دین محمدی کی انہوں نے نصرت کرنی ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام نے دین محمدی کی نصرت کے لیے آنا ہے، اور اس بات پہ اتفاق ہے ہمارا اور مرزا غلام قادیانی کا۔ جی، دین محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کی نصرت تو آپ بھی کر رہے ہیں، کام کے اوپر تو مسئلہ نہیں، اس میں کس حیثیت سے اس پر روشنی ڈال رہے ہیں؟ بتا دیتے ہیں۔ اچھا اب بتا دیتے ہیں آپ کو کچھ ایسے رول ہیں جو اللہ تعالیٰ نے اس نصرت کے ذیل میں ان کے ذمے لگا دیے۔ مثال کے طور پہ دجال کو قتل کرنا، ٹھیک ہو گیا، اور اسی طرح جو اہل کتاب کے اوپر قرآن کریم کی روح سے آخری حجت پوری ہو جائے گی ان کے آنے کے بعد، وہ انہوں نے یہ وہ رول ہیں، اور اس طرح کچھ اور حدیث میں باتیں آتی ہیں، یعنی نصرت کے ذیل میں کچھ رول وہ ہیں جو خاص عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے دے دی ہیں اور کچھ ساری امت کو دی ہیں۔ نہیں، پھر دیکھیں امتیاز صاحب، محمد امتیاز صاحب، اتناشی صاحب، بات میں آپ کی سمجھ گیا ہوں، آپ پھر ان کے رول کی بات کر رہے ہیں، کام کی بات کر رہے ہیں، اتفاق ہے، میں تو اس سے ڈس ایگری نہیں کرتا، میں کہہ رہا ہوں حیثیت، کس حیثیت سے وہ آئیں گے؟ وہ اللہ تعالیٰ کے نبی تھے، اور جو نبی کا ٹائٹل ہوتا ہے نا، اللہ تعالیٰ نے جن کو نبی بنا دیا وہ ہمیشہ نبی ہی رہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ دو باتیں ہوتی ہیں، ایک ہوتا ہے ان کی نبوت کا مشن، ایک ہوتا ہے ان کا نبی ہونا۔ جو نبی ہے وہ ہمیشہ کے لیے نبی ہے، اور ایک ہوتا ہے نبوت کا مشن۔ جو نبوت کا مشن ان کا تھا الی بنی اسرائیل، وہ اپنا مکمل کر کے چلے گئے۔ وہ آپ کو بتا رہے ہیں کہ ابھی وہ دین محمدی کی نصرت کے لیے قرآن کی آیت کی روح سے آئیں گے۔ ان کی حیثیت میں کمی نہیں آئے گی۔ عیسیٰ ابن مریم تھے جب اللہ کے نبی سے پہلے ان کی بعثت ہوئی، جب وہ بعد میں تشریف لائیں گے تو عیسیٰ ابن مریم ہی ہوں گے، لیکن نبوت کا جو مشن ہے الی بنی اسرائیل، جس طرح قرآن نے وضاحت کی ہے، قرآن نے بڑے صریح الفاظ میں یہ وضاحت کی ہے کہ عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کو بنو اسرائیل کی طرف بھیجا گیا تھا۔ بہت ساری آیات ہیں، وہ مشن انہوں نے مکمل کیا، اور پھر پیشن گوئی کی اپنے بعد آنے والے نبی کی کہ میرے بعد ایک اور نبی آئیں گے، اوکے، اور وہ آ کر باقی جو میرا کام ہے اس کی تکمیل کریں گے۔ اور وہی ہوا، اللہ کے نبی تشریف لائے صلی اللہ علیہ وسلم، انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا مشن پورا مکمل کیا، ان پہ نبوت مکمل ہوئی، افضل ہوئی، اکمل ہوئی، اشد ہوئی، جو بھی آپ نے الفاظ مرزا صاحب کے لیے رکھے ہوئے ہیں وہ اللہ کے نبی پر ان کا اطلاق ہوتا ہے، مرزا صاحب پر نہیں ہوتا۔ مرزا غلام احمد قادیانی پر ان الفاظ کا اطلاق جو اس نے اپنے اوپر کیا ہے وہ نہیں ہوتا، وہ ہوتا ہے ان کا اطلاق حضرت رسول اللہ پہ۔ اسی لیے حضرت رسول اللہ نے تمام انبیاء کو نماز پڑھائی مسجد الاقصی کے مقام پر۔ آپ کا عقیدہ کیا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام وہاں موجود تھے اس مجمع میں؟
جہاں تمام انبیاء اس کا ذرا مجھے جواب دیجیے گا، کیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس مجمع میں حضرت رسول اللہ کی اقتداء میں موجود تھے یروشلم میں؟ جی عدنان صاحب میں آپ کا بہت رسپیکٹ کرتا ہوں. تو میری آپ سے درخواست یہ ہے کہ آپ نے آپ نے ہم سے ایک سوال پوچھا عیسیٰ علیہ السلام کی آمد کے بعد، ہم نے آپ کو جواب دیا. دیکھیں ہمارے جواب سے آپ مطمئن ہوئے کہ نہیں ہوئے، ہمارا جواب لاجیکل تھا کہ نہیں تھا، اس کا فیصلہ آپ بھی لوگ بھی کریں گے. اچھا ابھی ہمارا سوال آپ سے یہ ہے، آپ یہ بتائیں کہ مرزا غلام قادیانی آخری رسول تھا کہ نہیں؟ اچھا بات یہ ہے کہ جو آپ کے کرکس آف میٹر ہے نا خاتم النبیین کے حوالے سے آپ نے ایسے نہیں آپ نے سوال کیا، ہم نے لوگوں سے دیکھا، ہم نے آپ کو براہ راست جواب دیا ہے. ہماری آپ سے درخواست ہے، ہمارا سوال کیا ہے، مرزا غلام قادیانی آخری رسول تھا کہ نہیں، یہ سوال ہے ہمارا. جی جو وہ تحریر اگر آپ مجھے نکال کے دکھا دیں جہاں پر آپ نے نکالی تھی، وہ حوالہ آپ نے ایک نکالا تھا، وہ اگر آپ دوبارہ نکال کے دکھا دیں. میں دوبارہ دکھا دیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، یہ ابھی آپ کے سامنے جناب دوبارہ یہ رسول والا جو ہے نا، رسول والا جی میں دوبارہ لگا دیتا ہوں. اور ساتھ ساتھ جتنی دیر تک آپ حوالہ نکالتے ہیں میں تھوڑا سا کر دوں، جتنے بھی آپ نے حوالے پیش کیے نا وہ 1901 سے پہلے کے ہیں. کہنے دیں 1901 سے پہلے کے ہیں، تو آپ کو چاہیے تھا کہ اگر آپ نے اس طرح کے حوالے دینے تھے وہ 1901 کے بعد کے دیتے. اچھا ایک سیکنڈ ٹھہرے ذرا، آپ کو میں 1901 کے بعد کا حوالہ پہلے دے دوں. یہ 17 مئی 1908 کا سن لیں حوالہ. یہ مرزا غلام قادیانی کی وفات سے نا تقریباً 10-11 دن پہلے کی بات ہے. یہ ملفوظات کی آخری جلد ہے، جلد نمبر 10 کا صفحہ نمبر 363. مرزا کہتا ہے کہ آدم سے لے کے آ حضرت تک سلسلہ وحی جاری رہا. کہاں سے لے کے؟ آدم سے لے کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک. بعد میں اللہ تعالیٰ نے وعدہ فرمایا کہ وہ تجدید دین کے واسطے مجدد پیدا کرے گا. یعنی جو نبیوں کا وحی کا سلسلہ تھا وہ مرزا کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم آدم سے لے کے آپ تک رہا. اس کے بعد کون ہے؟ مجددین ہے. کہتے ہیں کہ تجدید کہتے ہیں وہ کپڑے کو فلاں فلاں یہ وہ. اچھا اس کے بعد دیکھیں ذرا، یہ میں آپ کو ایک حوالہ دکھا دوں تاکہ وہ بات مکمل ہو جائے کہ مردے نے اب یہ بات میں نے آپ کو کیا دکھائی ہے کہ جو پہلا سلسلہ تھا وہ تو ختم ہو گیا. اس کے بعد ابھی سلسلہ کون سا ہے وہ میں نے آپ کو دکھایا. اب یہ دیکھیں ذرا، یہ روحانی خزائن کی والیوم 22 ہے، اس کا پیج 201 ہے، اور یہ 1901 قریب یہ 1907 کے قریب کا حوالہ ہے. یہ دیکھیں ذرا، یہ بھی اہل سنت میں متفقن علیہ امر ہے، یعنی اجماعی عقیدہ ہے. آخری مجدد اس امت کا مسیح موعود ہے جو آخری زمانہ میں ظاہر ہوگا. اور سن لیں بات کو، میں نے پہلے آپ کو کیا دکھایا کہ مرزا کہتا ہے کہ وحی رسالت آدم سے شروع ہوئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ ختم ہو گئی. اس کے بعد وہ کہتا ہے مجددین کا نظام شروع ہو گیا. یہاں پر اس نے کہا کہ جو مجددین والی بات ہے وہ بھی مسیح موعود آخری مجدد ہے. اب بتائیں ذرا. جی آپ نے جو وحی رسالت اور وحی نبوت کی بات کی ہے وہ جو سارے حوالے ہیں نا، اس حوالے میں یہ جو آپ نے حقیقت الوحی کا دیا ہے نا، اس میں تو وحی کی ذکر نہیں ہے. آپ مجھے یہ حوالہ پڑھ کے اس کا معنی بتائیں. اہل سنت میں یہ متفقن علیہ امر ہے کہ آخری مجدد اس امت کا مسیح موعود ہے جو آخری زمانہ میں ظاہر ہوگا. اس کے ذرا معنی بتائیں پڑھ کے کیا ہے. اصل میں خلط مبس ہو گیا ہے. میں ایسے نہیں نا بھائی، ایسے نہیں، خدا ایسے نہیں. اس کے پہلے معنی بتا دیں، اس کو پڑھے لفظ اس پتہ اس میں کیا بات ہو رہی ہے. پھر آگے چلیں گے. پھر آپ جی میں آتا ہوں. جی یہ بھی اہل سنت میں متفق علیہ امر ہے کہ آخری مجدد اس امت کا مسیح موعود ہے جو آخری زمانے میں ظاہر ہوگا. میرا خیال میں یہ ہمارا بھی عقیدہ یہی ہے اور آپ کا بھی یہی عقیدہ ہے. ایک سیکنڈ ٹھہرے. کیا مرزا مسیح موعود تھا؟ جی وہ مسیح موعود تھے. تو اس حوالے کی روح سے مرزا آخری مجدد تھا اس امت کا؟ یہ میں کہہ رہا ہوں یہ ہمارا متفق علیہ عقیدہ ہے. نہیں میری بات تو یہ مرزا آخری مجدد تھا. دیکھیں جہاں تک مجدد کی بات ہے نا وہ تو حدیث میں آتا ہے نا کہ میں آپ کو بات کو سٹیپ بائی سٹیپ بتاتا ہوں نا. مرزا آخری مجدد تھا. میں یہ آپ سرچ کرنے لگا ہوں. دیکھیں بھائی مرزا آخری مجدد تھا کہ نہیں یہ تو بتا دینا. اس کی اپنی رائٹنگ کے مطابق جی بحیثیت آپ آخری مجدد تھے بحیثیت نبی غیر تشریعی امتی. آپ بات نہیں سمجھ رہے. جو امتیاز بھائی کا سوال ہے، امتیاز بھائی کا نہیں دیکھیں، نہیں آپ نہیں میری بات سنیں. دیکھیں آپ بڑے اچھے نرم مزاج انسان ہیں اور اچھے بادب انسان ہیں، تو آپ سے توقع یہی ہے کہ آپ ایک اچھا سیدھا جواب دیں گے. اب بھی دیکھیں یہاں پر مرزا نے لکھا، یہ بھی اہل سنت میں متفق علیہ امر ہے کہ آخری مجدد اس امت کا مسیح موعود ہے اور آخری زمانہ میں ظاہر ہوگا. یہ اب مرزا اپنے بارے میں کہہ رہے ہیں نا، مرزا صاحب اپنے بارے میں کہہ رہے ہیں، تو اس کا مطلب ہوا کہ مرزا صاحب آخری مجدد ہے. جی یہ لے جی امتیاز بھائی آپ کا جواب آ گیا. مرزا صاحب اپنا بات کو سنیے گا آپ دھیان سے. عطا بھائی ذرا سنیے گا بات کو. یہ ثابت ہو گیا اس حوالے سے جو کہ 1901 کے بعد کا حوالہ ہے جو آپ نے مانگا تھا کہ مرزا غلام قادیانی اس امت کا مسیح، اس کے بقول مسیح موعود اور آخری مجدد ہے. ابھی میں آپ کو نا وہ حوالہ دوبارہ دکھاؤں گا تاکہ آپ دیکھیں کہ میں نے آپ کو حوالہ وہ کیوں دکھایا تھا جو مرزے کی زندگی آخری ایام کا حوالہ. یہ دیکھیں ذرا. مرزا کہتا ہے کہ آدم سے لے کے حضرت تک سلسلہ وہی جاری رہا. بعد میں اللہ تعالیٰ، اب دیکھیں بعد میں مطلب کیا ہے، اگر وہ سلسلہ پھر بھی جاری رہتا
تو بعد میں کہنے کی مقصد بنتے ہی نہیں ہے. یعنی اس کے اندر یہ بات امپلائڈ ہے کہ آدم سے لے کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک جو وحی تھی وہ وحی نبوت تھی وہ جاری. اس کے بعد پھر کیا ہوا؟ بعد میں اللہ تعالیٰ نے وعدہ فرمایا کہ وہ تجدید دین کے واسطے مجدد پیدا کرے گا. یعنی نبیوں کا سلسلہ مکمل ہونے کے بعد کس چیز کا وعدہ تھا؟ مجدد ہونے کا. اور ابھی ہم نے آپ کو حوالہ دکھایا کہ مجدد ہی مرزا آخری تھا. یہ ہم آپ کو بات کہہ رہے ہیں. میں بات کر سکتا ہوں؟ بات کریں لیکن خدا را بات کریں جو ہم آپ سے پوچھ رہے ہیں, اس کے بعد آپ اس کی جتنے مرضی وضاحت کرتے رہیے گا. جی یہ تجدید کے بعد یا مجددین کے سلسلے کے بعد سلسلہ وہاں پر رک تو نہیں نہ گیا, وہاں پر عیسیٰ علیہ السلام کے آنے کا بھی ذکر ہے, اس کے اوپر بھی تو وہی نازل ہوگی. تو میں یہ دکھانا چاہ رہا تھا کہ حضرت مسیح السلام کی تحریرات میں وحی نبوت کا جو اجرا ہے وہ مانا گیا ہے. جہاں جہاں پر آپ نے انکار کیا ہے وہ وحی تشریح کا انکار کیا ہے. اچھا یہ آپ کی غلط فہمی, سن لیں میری بات کو. میں نے ابھی پہلے حوالہ جو دکھایا تھا نا, میں آپ کو 1901 کے بعد کے اور حوالے بھی دکھا دیتا ہوں اگر آپ کو چاہیے تو. ذرا سنیں بات میرے دھیان سے. یہی وہ غلط فہمی ہے جو لوگوں کو ہے اس کی جماعت میں ہونے کے باوجود. مرزا غلام قادیانی کا جو دعویٰ ہے نا وہ وحی ولایت کا ہے. اس کی دیکھیں میں آپ کو دلیل دیتا ہوں. آپ کو اس بات کا پتہ ہے کہ جو مرزا غلام قادیانی کی نبوت ہے اس کو وہ کہتے ہیں کہ یہ حقیقی نبوت نہیں ہے, یہ نبوت تامہ نہیں. آپ کو پتہ ہے اس بات کا؟ تو جی لیکن اس سے مراد کیا ہے؟ میری بات سن لیں بات. اس کی وجہ یہ ہے کہ جو براہ راست نبوت نبیوں کو ملتی تھی نا اس کو مرزا غلام قادیانی کہتے ہیں حقیقی نبوت یا نبوت تامہ. اور یہی بات مرزا غلام قادیانی نے اس والیوم نمبر 10 میں کی ہوئی ہے, ٹھیک ہے. اور جو وحی ولایت کے تھرو مرزا اپنی نبوت جو کہ لاتا ہے وحی ولایت کے تھرو, یہ اس کی بنیادی وجہ ہے کہ اپنی نبوت کو وہ نبوت ناقصہ بھی کہتا ہے اور نبوت غیر تامہ بھی کہتا ہے, غیر حقیقی نبوت بھی کہتا ہے. اور یہ جو غیر حقیقی والی بات ہے یہ آپ کو پتہ ہے اس بات کا کہ مرزا غلام قادیانی نے حقیقت الوحی تک یہ بات کی ہوئی ہے جو کہ آپ کو پتہ ہے کہ 1905 سے لے کے 7 تک کی تحریر ہے. جی میں عرض کروں؟ کریں آپ. جی حقیقی حضور نے یہ جو فرمایا اصل میں جو شریعت لے کے آتا ہے وہ ہوگی حقیقی نبوت, اور جو تو کسی دوسرے اس کے بعد جو تو شریعت نہیں لے کے آتا غیر تشریعی ہوتا ہے لیکن وہ براہ راست نبوت اس کو ملتی ہے, وہ اس کے لیے مستقل نبوت کی اصطلاح استعمال کی جاتی ہے. اور پھر جو بالوساطت یعنی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وساطت سے ہے اس کے لیے امتی یا ذلی جو بھی ہے, یہ میں آپ اس بارے میں کہنا چاہ رہا تھا. تو میرے حضور نے حضرت مرزا صاحب نے 40 میں, اگر آپ 40 کھول سکتے ہیں, 40 نمبر 3 صفحہ 22 میں لکھا ہے. ایک سیکنڈ ٹھہر جائے, میں آپ کو انشاءاللہ اس سے میں آپ کو ذرا واضح حوالہ دکھا دوں. ابھی جو میں آپ کو دکھا رہا تھا نا یہ 17 مئی 1908 کی بات, یہ بھی اسی ڈیٹ کی بات. یہ دیکھیں ذرا, مرزا کہتے ہیں مجھ پہ الزام لگایا جاتا ہے کہ میں نبوت کا دعویٰ کرتا ہوں. مجھے ایک بات بتائیں کہ یہ جو نبوت کا دعویٰ تھا یہ مرزے کے اوپر الزام تھا یہ واقعی اس نے کیا تھا؟ اس کا جواب دیں مجھے. جی وہی بات ہے, حضور نے غلطی کے ازالہ میں فرمایا کہ جو نبوت میری بات تو سن لے. 17 مئی 1908 کا حوالہ میرے بھائی دکھا رہا ہوں. میرا سوال آپ سے سنے, میں آپ سے بات ہی میرے بھائی یہ پوچھ رہا ہوں کہ جو مرزا غلام قادیانی نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا یا اس پہ الزام تھا محض یہ؟ جی الزام بھی تھا لیکن وہ دوسروں کے فہم میں جو نبوت تھی وہ اس حوالے سے الزام آپ بیان فرما رہے ہیں. دوسرے سمجھتے تھے کہ شریعت نبوت. چل ٹھیک ہو گیا. ابھی دیکھیں ذرا یہ آپ کو اسی ملفوظات میں اسی ڈیٹ کا آپ کو حوالہ دکھا رہا ہوں. مسیح موعود کا دعویٰ, میرا دعویٰ صرف یہ ہے کہ موجودہ مفاسد کے باعث خدا نے مجھے بھیجا ہے اور میں اس امر کا اخفا نہیں کر سکتا کہ مجھے مکالمہ مخاطبہ کا شرف عطا کیا گیا ہے. خدا مجھ سے ہم کلام ہوتا ہے اور کثرت سے ہوتا ہے. اس کا نام نبوت ہے مگر حقیقی نبوت نہیں, حقیقی نبوت نہیں. یعنی یہ میں نے آپ کو دکھایا مرزا غلام قادیانی کا حوالہ اس کے مرنے سے 11 دن پہلے کا. میں آپ کو بات یہ سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ مرزا غلام قادیانی کی جو نبوت ہے وہ جس طرح وہ مرزا غلام قادیانی نے یہ بات کہی, آپ کو پتہ ہے اس بات یہ بات کئی جگہ لکھی ہوئی ہے. میں آپ کو اس کے الفاظ بتاتا ہوں. اس نے کہا ہے کہ مجھے وحی ولایت کا دعویٰ ہے. میں آپ کو مرزے کے الفاظ بتا رہا ہوں. وہ کہتے ہیں ہمارا دعویٰ وحی ولایت کا ہے, وحی نبوت کا نہیں ہے. اب دیکھیں ذرا اسی کوڈ میں مرزا آگے وضاحت بھی کر رہا ہے کہ اس کی جو نبوت ہے وہ لفظی ہے. ہاں جی, وہ اصطلاحی نہیں ہے, وہ مانوی نہیں ہے. وہ خود کہہ رہا ہے نا کہ نبا ایک عربی لفظ ہے جس کے معنی ہے خبر کے. اب جو شخص کوئی خبر خدا سے پا کر خلق پر ظاہر کرے گا اس کو عربی میں نبی کہیں گے, یعنی لغوی طور پر. میں حضرت سے الگ ہو کر کوئی دعویٰ نہیں کرتا, یہ تو نزاع لفظی ہے. تو اب یہاں سے ہم اندازہ لگا لیں کہ مرزا صاحب خود جو ہے وہ نبوت کا دعویٰ کر رہے ہیں لیکن وہ کہہ رہے ہیں کہ میں صرف ایک مخبر ہوں. مخبر یعنی میں خبر جو ہے وہ خبر لا رہا ہوں, یعنی نبا لا رہا ہوں, لیکن میں اس طرح نبی نہیں ہوں جس طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی تھے. لیکن پھر اسی کی رائٹنگز میں ہمیں ملتا ہے کہ وہ اشد, اکمل, افضل, اعظم, اظہر, یہ ساری چیزیں ملتی ہیں کہ پہلی بعثت جو تھی وہ ہلال تھی, یہ بعد والی بعثت بدر ہو گئی ہے. تو کیا کر رہا ہے مرزا ہمارے ساتھ یار؟ چلیں. یہ آپ نے ادھر حضور نے فرمایا علیہ السلام نے کہ اسی کا نام نبوت ہے, یعنی گویا کہ آپ نے نبوت کا جو نبوت مانا اپنے وجود میں ایک قسم کی نبوت. آگے بھی تو پڑھے مگر حقیقی نبوت نہیں ہے. عطا الحبیب صاحب, یہ بہت بہت بڑی بات ہے کہ جب مرزا خود کہہ رہا ہے کہ حقیقی نبوت نہیں ہے
ٹھیک ہے, ایک خبر دینے والی نبوت ہے. تو اس سے کیا مراد ہے مرزا, کہ آپ بتائیں, ہمیں بتائیں تو صحیح نا, سمجھائیں, ہم سمجھنا چاہ رہے ہیں کہ حقیقی, پھر حقیقی نبوت کیا ہوتی ہے. یہ عدنان بھائی دیکھیں, ایک منٹ عطا بھائی, ایک سیکنڈ, یہ دیکھیں میں آپ کو نا اسی مرزے سے اس کی کرتا ہوں. مرزا کہتا ہے کہ اس جگہ میری نسبت کلام الہی میں رسول اور نبی کا لفظ اختیار کیا گیا. یہ رسول اور نبی اللہ کا اطلاق مجاز اور استعارہ کے طور پہ ہے, یعنی حقیقی کا الٹ کیا ہوتا ہے, مجازی اور استعارہ. تو مرزا غلام قادیانی نے کہا ہے کہ اس کی جو نبوت ہے وہ حقیقی نہیں ہے, بلکہ وہ ایک مجازی اور استعارہ والی نبوت ہے. ابھی دیکھیں نا عطا بھائی, ہم جتنا مرضی آگے چلتے ہیں, آپ کے سامنے بھی بات سن لیں, بات آپ اس بات کو تسلیم کرتے ہیں کہ مرزا غلام قادیانی کی نبوت حقیقی نہیں بلکہ مجازی تھی. جی ان معنوں میں دیکھیں جی, پہلا جیسے کہ کن معنوں میں جو حقیقی نبوت ہے, جیسا کہ آپ کہتے ہیں, آپ نے کیا پوچھا مجھ سے, میں نے کہا باقی آپ مسیح اسلام کی حقیقی نبوت نہیں تھی, ٹھیک ہے, میں نے کہہ دیا نہیں تھی. اب یہ کس سے مراد کیا ہے, تو اس سے مراد یہ ہے کہ جو شریعت لے کے آتا تھا وہ آپ اس سے مراد لیتے تھے. اور آپ نے دوسری جگہ پر بھی فرمایا, ایک جگہ مثلا میں آپ کو حوالہ ایک دے سکتا ہوں, ایک جگہ پہ آپ نے لکھا ہے حقیقت الوحی میں 150 صفحہ کے اوپر کہ مجھے یہ مرتبہ بخشا, نبوت کے مقام تک پہنچایا. تو اگر آپ اس کو کوئی ایسی نبوت دیں کہ جو ہے ہی نہیں, جس کا کوئی وجود نہیں, تو یہ بھی غلط ہے. دیکھیں ذرا مجھے یہ بتائیں کہ یونس علیہ السلام کی نبوت حقیقی تھی کہ مجازی تھی؟ مجھے نہیں پتا. نہیں, آپ دیکھیں نا, ابھی آپ نے کہا کہ اگر تو شریعت لے کے آئے تو پھر ہوتی ہے حقیقی, اگر شریعت لے کے نہ آئے تو پھر وہ حقیقی نہیں ہوتی. تو آپ کو پتہ ہے کہ یونس علیہ السلام شریعت لے کے تو نہیں آئے. اچھا, ان کی مثال بھی آپ چھوڑ دیں, آپ مجھے بتائیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کی جو نبوت ہے حقیقی تھی یا مجازی تھی؟ وہ اس کے لیے زیادہ بہتر ہے, مستقل ہے. دیکھیں ہر بندہ ابھی عطا صاحب آپ نے تعریف یہ کی ہے, آپ نے کہا ہے کہ حقیقی, اور ہم اس کو یوں سمجھیں گے کہ اگر شریعت لے کے آئے تو حقیقی ہے, نہ لے کے آئے تو پھر مجازی ہے. میں نے آپ سے سوال کیا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کوئی شریعت لے کے نہیں آئے, ان کی نبوت حقیقی ہے کہ مجازی ہے؟ ان کی مستقل ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ میری بات سن لیں, یہ دونوں اصطلاحات موجود ہیں, آپ کو پتہ ہے. میرا سوال آپ سے اس وقت ہے حقیقی ہے کہ مجازی ہے؟ ہاں جی, ان معنوں میں ان کی مجازی ہوگی. اچھا, ابھی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کی جو نبوت ہے وہ مجازی ہے, ٹھیک, ایسے آپ کہہ رہے ہیں اس سے آنکھ میں جی. لیکن نہیں, دیکھیں میں آپ سے سوال یہ کر رہا ہوں کہ مرزا غلام قادیانی کے نزدیک حقیقی نبوت ہوتی ہے اور مجازی ہوتی ہے. اب مرزا غلام قادیانی کی تعریف تو چونکہ آپ کو پتہ نہیں, اس کا ماننا نہیں چاہتے, آپ نے ایک اپنی تعریف وضع کی, آپ نے کہا اگر شریعت لے کے آئے تو پھر حقیقی ہے, شریعت نہ لائے تو مجازی ہے. ابھی آپ نے یہاں پہ یہ کہہ دیا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کی جو نبوت ہے وہ مجازی ہے, آپ اس بات پہ قائم ہیں؟ نہیں, میں نے تو آپ کو مستقل کہا تھا, آپ نے مجھے چونکہ اس کانٹیکس میں رہنے کی بات کی تھی, اس لیے میں نے تو کہا تھا کہ ہمارا کانٹیکس تو وہی ہے نا. دیکھیں ہمارا کانٹیکس تو وہی ہے. یہ بات بہت ضروری ہے جو بات آپ نے اٹھائی ہے نا, کہ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ مسیح موعود سے مراد عیسیٰ ابن مریم ہے, ٹھیک ہے, اور مرزا وہی مسیح موعود ہیں, اور مرزا کہہ رہا ہے کہ میری نبوت حقیقی نہیں ہے, مجازی ہے. تو اس سوال کا جواب دیں کہ کیا اس روح سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جو نبوت ہوگی جب وہ واپس آئیں گے, جس کا آپ بار بار ذکر کرتے ہیں, وہ مجازی ہے نا, مجازی ہوگی نا, حقیقی تو نہیں ہوئی. میں جواب دوں جی, جلدی سے جواب دیں. جی, اگر تو عیسیٰ علیہ السلام جیسا کہ آپ لوگوں کا عقیدہ ہے وہ خود آئیں گے, تو چونکہ وہ بحیثیت نبی ان کو براہ راست نبوت مل چکی ہے جی, تو ابھی تو یہ تو پھر امتی تو نہ ہوئے, وہ ان کو جو فیض ملا ہے وہ با اتباع حضرت موسیٰ نہیں ملا, بلکہ ان کو براہ راست فیض ملا. تو ان کی جو نبوت ہے وہ تو پہلے ہی قائم ہے, جیسے کہ آپ کہتے ہیں. حالانکہ آپ نے تنبیر میں کہا تھا جب وہ آئیں گے وہ نبی نہیں ہوں گے, تنبیر میں تو آپ نے یہ کہا تھا, لیکن یہ کہ اگر وہ آئیں گے نہیں, ہم نے یہ نہیں کہا, یہ آپ غلط کہہ رہے ہیں. ایسے نہ کریں, ان کی وضاحت اسی وقت ہم نے کر دی تھی کہ یہ ہماری مراد ہے, اس بات کو دوبارہ آپ ریپیٹ نہ کریں. ابھی دیکھیں آپ نے نا عطا, دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ چونکہ نا انفارچونیٹلی چونکہ آپ ان اصطلاحات سے واقف نہیں تھے, آپ نے یہاں پہ نا ایک بہت اپنے مذہب کے خلاف بات کر دی ہے. آپ نے کہا ہے کہ ابھی آپ نے آن کیمرہ یہ بات کی ہے کہ اگر نبوت شریعت والی ہو تو وہ حقیقی ہوگی ورنہ مجازی ہوگی, چونکہ ہم بات کریں حقیقی اور مجازی کی. اور وہاں پہ یو اینڈ اپ سیئنگ کہ جو عیسیٰ علیہ السلام کی نبوت جو کہ وہ بغیر شریعت کے ہے, تو آپ کی تعریف کی روح سے وہ مجازی ہے. لیکن جا کے دوبارہ کنفرم کر لے اپنے مربیوں سے اور اپنی کتابوں سے, عیسیٰ آدم علیہ السلام سے لے کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک تمام نبیوں کی نبوت حقیقی ہے, کسی کی مجازی نہیں ہے. مرزے نے مجازی نبوت کا اطلاق صرف اپنی مجازی استعارے والی کا صرف اپنے اوپر کیا ہے. اور آخری بات میں یہ کرنا چاہتا ہوں, کیونکہ بات تو جتنی مرضی کر لیں, لیکن الحمدللہ ہماری بات بے شک کملے کے بعد ہماری مکمل ہو چکی ہے. مرزا غلام قادیانی نے کہا پہلے جو کہ اس کی مرنے سے 11 دن پہلے کی بات ہم نے آپ کو دکھائی ہے, اس نے کہا کہ آدم علیہ السلام سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک وہی رسالت جاری رہی, یعنی نبی آتے رہے. اس کے بعد مجدد آنے تھے. مرزے نے اپنے آپ کو اس امت کا آخری مجدد کہا, آپ نے دیکھا, آپ نے مانا. اب نہ نبی رہ گئے نہ مجدد رہ گئے, آپ کہاں کھڑے ہیں؟ یہی میں کہا تھا کہ میں نے یہ کہا کہ حضور نے جہاں پر فرمایا کہ میں آخری مجدد ہوں, وہ مجھے دیکھیں ایک مجدد جو نبی ہوتا ہے وہ مجدد بھی ہوتا ہے,
ظاہری بات ہے. تو وہ آخری آپ نے ایک جگہ پر فرمایا میں آخری راہ ہوں، میں آخری نور ہوں، تو وہ جو اس نبی والی جو امتی نبی والی کیفیت ہے اس سینس میں مجدد کہا. ورنہ تو حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے نا ان اللہ یبعث علی رأس کل مئۃ سنۃ میں یجدد لها دینہا کہ اللہ تعالیٰ ہر صدی میں مجدد بھیجتا رہے گا. تو اس حیثیت سے دیکھیں بات کو سمجھنے کے لیے اس کا کانٹیکسٹ لینا پڑتا ہے. جیسے کہ آپ مجھ سے سوال کرتے ہیں تو میں اس کانٹیکسٹ میں جواب دے دیتا ہوں. آپ نے مستقل نبی کا بتایا، میں نے آپ نے پوچھا، میں نے کہا نہیں میرا یقین تو یہ ہے کہ وہ مستقل نبی تھے عیسیٰ علیہ السلام، لیکن جس کانٹیکسٹ میں آپ نے محدود کر کے اس کو مجھے مجبور کر دیا تو میں نے اس کانٹیکسٹ میں جواب دیا. تو میں یہ کہوں گا کہ اب اس حدیث کے مطابق جو کہ میرے خیال میں سنن ابی داؤد میں ہے کہ ہر صدی میں مجدد تو آتے رہیں گے، لیکن جو نبی کے آنے کی خبر تھی عیسیٰ کے علیہ السلام کے، جیسا کہ آپ بھی کہتے ہیں، تو وہ تو ایک ہی نبی کے آنے کی خبر تھی، تو اس لیے پھر آخری کا لفظ بھی استعمال ہوتا ہے. عطا ایک سیکنڈ صرف آخری ایک دو باتیں میں عرض کرنا چاہتا ہوں. عطا آپ کے سامنے حوالہ میں نے لگا آپ کو ایک حوالہ دیا تھا، میں نے آپ کو ایک حوالہ دیا تھا. ابھی تو کہ نا دیکھیں میرے حوالے ابھی تو کہ ساری بات آ کے مجتمع ہو گئی ہے مجدد کے اوپر. میں نے آپ کو مرزا غلام قادیانی کی موت سے 11 دن پہلے کا، آپ نے کہا 1901 سے بعد کر دکھاؤ، میں نے آپ کو اس کی موت سے دکھائی ہے بات صرف 11 دن پہلے کی، 28 مئی کو پتہ ہے وہ مر گیا تھا. اچھا آپ دیکھیں ذرا، اس میں مرزا غلام قادیانی نے کہا ہے اور ابھی سب لوگوں نے دیکھا ہے، اور اس حوالے سے اوپر وہی حوالہ لگا ہوا ہے، میں آپ کو دوبارہ بھی دکھا دوں. یہ دیکھیں ذرا، یہ دیکھیں یہ کہتا ہے کہ آدم سے لے کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک سلسلہ وہی جاری رہا. اب میری بات کو سمجھے ذرا، اگر اس کے بعد بھی جاری تھا تو پھر اس بات کہنے کا مطلب تو ختم ہو گیا. آگے وہ کہہ رہے ہیں کہ بعد میں اللہ تعالیٰ نے وعدہ فرمایا کہ وہ تجدید دین کے واسطے مجدد پیدا کرے گا. اب ہر سننے پڑھنے والے کو بات واضح ہے کہ نبیوں کا سلسلہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ ختم ہوا مرزے کے بقول اس حوالے میں، اور اس کے بعد آ گیا نظام مجددین کا. پھر اس کے بعد ہم نے آپ کو جو دوسرا حوالہ دکھایا اس میں مردے نے کہا کہ وہ مجدد بھی آخری ہے. تو ابھی مجددین کا سلسلہ جو کہ نبیوں کے سلسلے کے بعد بقول مرزا شروع ہوا، مرزا غلام قادیانی کے بقول یہ اجماعی بات ہے، متفق علیہ امر ہے. اور آپ کو پتہ ہے مرزا کہتا ہے کہ ایک اجماعی عقیدے کا انکار بموجب لعنت کلی ہے، کہ مکمل طور پہ لعنت کا سبب ہے اجماعی کا عقیدے کا انکار. اور یہاں پہ ہم نے آپ کے سامنے لگا ہوا حوالہ، اور 1901 کے بعد کا حوالہ 1905 اور 7 کے درمیان کا آپ کو پتہ ہے حوالہ ہے کہ مرزا کہتا ہے کہ میں مجدد اس امت کا آخری مجدد وہ مرزا غلام کہتا ہے میں خود ہوں. اب پتہ نہیں آپ کہاں سے پھر بات کو کہاں لے جانا چاہتے ہیں، بات ساری سمٹ چکی ہے. لیکن اس سے امتیاز بھائی آپ کیا عکس کر رہے ہیں؟ اس آخری مجدد ہونے سے آپ کا کیا مطلب ہے؟ آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ دیکھیں مرزا غلام قادیانی جو تھا نا، چونکہ اس کے بھی حوالے ہمارے پاس موجود ہیں. مرزا غلام قادیانی جو تھا اس کی انڈرسٹینڈنگ یہ تھی کہ دنیا اپنے خاتمے کے قریب ہے، اپنے اور قیامت کے درمیان مرزا کہتا سر مسلم موعود ہے. ٹھیک ہے، یہ مرزا غلام قادیانی نے بات کہاں کی ہے؟ تفسیر مسیح موعود میں سورہ فاتحہ کی تفسیر ہر بندہ جا کے پڑھ لے، ان کے اس میں موجود ہے. مرزا غلام قادیانی چونکہ اپنے، اور یہاں پہ سے بات لکھی ہوئی ہے he was living in the end time، تو اس لیے آگے مجدد آنے کی بات وہ کیسے کرتا؟ کیونکہ اس کی انڈرسٹینڈنگ یہ تھی کہ دنیا اپنے خاتمے کے قریب ہے اور وہ اس آخری صدی میں آ چکا ہے جس کے بعد دنیا کا خاتمہ ہو جانا ہے. اس لیے والی بات کی ہوئی ہے. صحیح، ٹھیک ہے. ہاں جی، اس سے اب ثابت اصل میں اس کے اوپر ثابت یہ ہوا کہ جو دن رات معذرت کے ساتھ عطا جو جھوٹ بولا جاتا ہے کہ سورہ نساء کی آیت کی روح سے جو بندہ اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرے گا اس کو 4 انعام ملیں گے، ان میں سے ایک انعام نبوت کا ہے. وہ اتنا بڑا جھوٹ ہے کہ اس کو زمین و آسمان نہیں سہار سکتے. کیوں؟ مرزا غلام قادیانی نے کہا کہ وہ منعم علیہم والا ایک اینٹ وہ صرف میں ہوں. اور یہاں پہ اس نے یہ نہیں کہ نبیوں کا، مرزا غلام قادیانی ایک واحد شخص ہے اسلامی تاریخ کے اندر جس نے مجددین کا بھی دروازہ بند کیا ہے. یہ بڑی بات کو سمجھیں، نبوت کا ختم ہونا یہ تو بات موجود تھی، لیکن اس امت کے اندر مجدد بھی نہیں آئے گا، یہ دروازہ مردے نے بند کیا ہے. کیونکہ آخری مجدد ہے نا مرزا صاحب، آخری مجدد ہے. اور اس کے نزدیک میں دوبارہ کہہ رہا ہوں تفسیر مسیح اس سے ثابت ہوا کہ ثابت یہ ہوا کہ آپ کے مذہب کی روح سے جو آپ کی کتابوں میں موجود ہے، نہ کوئی نبی آنا ہے نہ کوئی مجدد آنا ہے. اور صرف جھگڑا سارا کس بات کا ہے؟ کیونکہ اب دیکھ یہ اس بات کا انکار تو کوئی نہیں کر سکتا کہ مرزا غلام قادیانی سن آف چراغ بی بی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آیا ہے اور نبی ہے اور آخری ہے اور خود کو محمد اور احمد کہتا ہے. تو جھگڑا سارا اس بات کا ہے کہ مرزا غلام قادیانی خود کو منوانا چاہتا ہے خاتم النبیین اور خاتم الانبیاء، اور یہ امت اس کو یہ حق کسی کو یہ حق کبھی نہیں دے سکتی. یہ اس کا رزلٹ ہوا. دیکھیں آپ بحث وہی نبوت اور وہی رسالت کے حوالے سے والوں پر چالی تھی. آپ آخر پہ آپ نے نتیجہ نکالا کہ اس سے ثابت یہ ہوا کہ اب مرزا صاحب کے بعد کوئی نبی نہیں. تو لیکن آپ نے بھی آخر پہ بھی بات کی ہے کہ مجدد بھی نہیں ہے، نبی تو نہیں، مجدد بھی نہیں ہے. جی یہ میں آپ سے عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ ابھی جو آپ نے آخر پہ بات کی، ہم اس بات پہ پختہ یقین رکھتے ہیں. حضور میرا سوال یہ ہے کہ ہم اس بات پہ پختہ یقین رکھتے ہیں کہ کوئی بھی نیا نبی آ سکتا ہے بشرطے کہ وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے ہو.
کہ کوئی نئی شریعت لیکن آئے تو کیا حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے کسی نئے نبی کے آنے کی پیشگوئی فرمائی تھی؟ حضرت مسلم شام نے کسی اور نبی کی پیشگوئی نہیں فرمائی. تو کیا وہ نبی جو ہے جماعت احمدیت میں سے ہوں گے یا کسی بھی؟ نہیں, پیشگوئی نہیں ہے تو کہاں سے ہوگا وہ. جی جزاک اللہ. صرف ایک نبی کی پیشگوئی ہے جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے, اس کے علاوہ کسی نبی کی پیشگوئی ہمیں نہیں ملتی. اب بتائیں جناب. جی اچھا, جو خلیفہ رابع رحمہ اللہ نے جو فرمایا ہے اس میں کون سی بات ہے جو قرآن یا حدیث کے خلاف ہے؟ مجھے یہ اس میں وہ نہیں سن لے بات. اس میں وہ بات ہے جو آپ لوگوں کے جھوٹ کو عیاں کرتی ہے. آپ لوگوں کو یہ نہیں سن لے میری بات. آپ لوگوں کو یہ نہیں بتاتے ہیں کہ مرزا غلام قادیانی خاتم النبیین ہے. یہ اس میں بات ہے. کہاں پر لکھا؟ اچھا مجھے ایک منٹ بات یہ ہے کہ آپ نے پہلے مجھے یہ بتانا ہے, کیونکہ جو بھی آپ بحث کرتے ہیں نا, جو ہمارے پر بحث کرتے ہیں, اس میں مجھے تو کبھی ایسی چیز نظر نہیں آئی جو قرآن اور حدیث کے خلاف. زیادہ زیادہ آپ کا یہ ہو جائے گا, زیادہ زیادہ آپ کا یہ. عطا سنیں ذرا عطا, میں آپ کو بات یہ کہہ رہا ہوں. آپ نے ایک سوال یہ کیا کہ اس میں کیا چیز ہے جو میں لوگوں کے سامنے یہ چیز لانا چاہ رہا ہوں کہ احمدیت یا قادیانیت مذہب کی روح سے مرزا غلام قادیانی کا دعویٰ خاتم النبیین ہونے کا ہے. لیکن یہ وہ بات ہے جو نہ آپ نے کہیں پہ لکھی ہے نہ لوگوں کو بتاتے ہیں. یہ ہے میرا دعویٰ. اچھا, یہ کہاں پر اب آپ دیکھیں, آپ نے اپنے بچت کی راہ آپ نے خود ہی نکالی ہے کہ کہیں پہ نہیں لکھی. آپ لوگوں کا یہ عقیدہ جو آپ کا اصل عقیدہ ہے, جو ہم نے حوالوں سے دکھایا ہے کہ مرزا غلام قادیانی خاتم النبیین ہے, میں آپ کو چیلنج کرتا ہوں. ابھی آپ نے اپنے افیشیل چینل پہ جو کینیڈا سے آسک اسلام والا, اس پہ آپ لوگوں نے 5-6 پروگرام کیے ختم نبوت پہ. مجھے اس میں سے کوئی کلپ دکھا دیں جہاں پہ آپ لوگوں کے سامنے یہ بات کی ہو کہ مرزا غلام قادیانی خاتم النبیین ہے. آپ نے وہ بات چھپائی ہے, کتابوں میں موجود ہے, لوگوں سے چھپاتے ہیں. یہ بات سمجھیں آپ, کتابوں میں موجود ہے, لوگوں سے چھپاتے ہیں. نہیں, اطال حبیب صاحب, یہی آپ کا عقیدہ ہے کہ مرزا غلام قادیانی خاتم النبیین ہے؟ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ عقیدہ تو میرے صاحب نے بیان کرنا ہے نا, انہیں کہ ہم نہیں, آپ سے پوچھ رہا ہوں نا, آپ شارٹ کر دینا بات کو. آپ کا کیا عقیدہ ہے, کیا مرزا صاحب خاتم النبیین ہے؟ دیکھیں, اب بات وہی ہے کہ اس لفظ سے آپ کیا مراد لیتے ہیں. وہی مراد ہے جو شرعی مراد ہے, آخری نبی. اگر تو آپ اس سے مراد لیتے ہیں کہ آخری نبی, اور وہ نبی سے بھی وہ مراد جو کہ امتی نبی جو کہ حضرت مسیح علیہ السلام نے لکھا ہے, تو میری عرض یہ ہے کہ احادیث نبیہ میں یہ بات واضح ہے, جیسا کہ خلیفہ رابع کا بھی کلپ تھا, کہ ایک نبی کے آنے کا ذکر ہے. آپ بھی یہ مانتے ہیں, آپ کا بھی یہ عقیدہ ہے؟ نہیں, ہمارا یہ عقیدہ نہیں, ہمارا یہ عقیدہ نہیں ہے, بالکل نہیں ہے, بالکل نہیں ہے. ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبوت نہیں آنے والی. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو ان سے پہلے نبی گزر چکے ہیں وہ ان سے پہلے ہیں, ان کے بعد کوئی نبی پیدا نہیں ہوگا. اچھا, یہ ہم وضاحت کر دیں, ان کے بعد کوئی نبی کسی ماں سے پیدا نہیں ہوگا. بات ختم. پیدا کے لفظ کہاں سے نکالے آپ؟ عطا دیکھو, بات یہ ہوتی ہے کہ جب بات آخر کسی کنکلوژن پہ آپ پھر دوبارہ ریورس گیئر لگا لیتے ہیں. میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ مرزا غلام قادیانی اسلامی تاریخ کا ایک انسان ہے جس نے یہ کہا ہے کہ اسلام کے اندر مجددین کا سلسلہ بھی ختم ہو گیا. اس کے اوپر آپ میری بات کو سمجھ رہے ہیں, انبیاء کا سلسلہ ختم ہونا یہ تو امت کا اجماعی عقیدہ ہے. مرزا غلام قادیانی نے اپنے اوپر مجددین کا سلسلہ بھی ختم کیا, نمبر 1. نمبر 2, آپ کے سامنے دیکھیں حوالہ لگا ہوا ہے, اور یہ 1901 کے جناب بعد کا نے حوالہ لگا دیا ہے. مرزا غلام قادیانی کہتا ہے کہ جو اسلام کے خاتم الانبیاء ہیں جن کا نام محمد اور احمد ہے, یہ دونوں نام میرے اللہ نے رکھے ہیں. اور یہ کہتا ہے یہ راز تھا, یہ راز, یہ کفر تھا, راز نہیں تھا, یہ کفر تھا. یہ تو محمد نام رکھنا کفر ہے. ہاں جی, محمد نام رکھنا کفر ہے. اللہ سے ڈر جاؤ, اللہ سے ڈر جاؤ. مرزا غلام قادیانی کہہ رہا ہے کہ اللہ نے جو خاتم الانبیاء کے جو 2 نام ہیں احمد اور محمد, وہ میرے رکھے ہیں. یہ کفر ہے. دیکھیں, محمد تو آپ کا نام بھی ہے نا. او بھائی, میرا نام میرے باپ نے رکھا, اللہ نے نہیں رکھا. مطلب کہ مسئلہ جس بندے نے رکھنا اس میں ہے. نہیں, مرزا کہہ رہے خاتم الانبیاء. او بھائی, مرزا کہہ رہے خاتم الانبیاء جو تھے ان کا جو نام محمد اور احمد تھا وہ میرا نام ہے. یعنی وہ اس حیثیت میں وہ حیثیت کلیم کر رہے ہیں. یہ سامنے لکھا ہوا ہے. اچھا چلیں ٹھہر جائیں, میں یہ ثابت کر دیتا ہوں نا